अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबरेज़ क़ास्मी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली में हिंदुस्तान की सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात का इकट्ठा एक जगह जमा हुए। जितने बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी तंजीमों के सरबराह हैं, टॉप लीडरशिप है, सब एक साथ नज़र आए और सब ने मिल्लत के मसाइल पर बातचीत की, मुंतशिर मिल्लत को मुत्तहिद करने की कोशिश की, एक लाए अमल तैयार किया, एक करारदाद पास की, 9 निकात पर मुश्तमिल एक फार्मूला तैयार किया और पूरे मुसलमानों को पैगाम देने की कोशिश की कि जिस तरीके से हिंदुस्तानी मुसलमानों के तमाम लीडर रहनुमा मुत्तहिद हैं, एक स्टेज पर जमा हैं, एक साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, उसी तरीके से तमाम अवाम को, मुसलमानों को भी एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अपने मसलक पर रहते हुए, अपनी सारी चीज़ों पर बाकी रहते हुए अपने भाइयों के साथ एक होकर के रहना है। किसी के लिए दिल में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, अदावत नहीं होनी चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अपने मसलक पर अमल करते हुए सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये पैगाम मजमूई तौर पर देने की कोशिश की गई है। इस इजलास में जो लोग मौजूद थे उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मुसलमानों के मसलक से, फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का था। दायान इजलास में ही कुल 17 नाम शामिल थे। जिन लोगों ने इजलास बुलाया था, किसी एक का नाम नहीं, 17 अहम शख्सियात का नाम शामिल था और उन सब में से अक्सर ने वहाँ शिरकत की, कुछ ने ज़ूम के ज़रिए शिरकत की। शरीक होने वालों के नामों की हम बात करें या जो शेड्यूल की बात करें तो बड़े बड़े नाम हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी मुश्तरका तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। उसके सदर मौलाना राबे हसरी नदवी ने ज़ूम के ज़रिए शिरकत की। इंतज़ामिया का कहना है वो बराह रास्त आना चाहते थे, बीमारी की वजह से नहीं आ सके। बरेलवी मसलक में बड़ा नाम मौलाना सईद अशरफ कचौचवी साहब का है। उनका भी नाम था लेकिन वो नज़र नहीं आए, अलबत्ता उनकी नुमाइंदगी हुई और भी कई लोगों ने उनकी तरफ से वहाँ शिरकत की। जमियत उलमा हिंद हिंदुस्तान में मुसलमानों की कदीम तरीन तंजीम है। उसका सदर मौलाना सईद अरशद मदनी बराह रास्त मौजूद थे। जमियत का दूसरा ग्रुप है मौलाना महमूद मदनी साहब का। ख़ुद मौलाना महमूद असद मदनी साहब वहाँ मौजूद रहे। मौलाना कल्ब जवाद नकवी शिया ग्रोह के बड़े आलिम कहलाते हैं, उनका भी नाम मौजूद था, वो नहीं नज़र आए लेकिन उनकी जगह दूसरे लोगों ने नुमाइंदगी की। बोहरा फ़िरक़ा की तरफ से भी नुमाइंदगी मौजूद थी और सैयदना ताहिर फ़खरुद्दीन साहब के छोटे भाई ने ज़ूम के ज़रिए शिरकत की, अपनी बात रखी। जमात इस्लामी हिंद के अमीर इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने बराह रास्त वहाँ शिरकत की। जमियत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी साहब ने ज़ूम के ज़रिए शिरकत की। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब मौजूद थे। मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी मौजूद थे और कई बड़े बड़े नाम हैं, मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी का, मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुग़ीसी का, जस्टिस एम अहमदी का, इनका नाम हालांकि शरीक नहीं हुए थे, मौलाना काका सईद अहमद उमरी का, मौलाना शेख अबू सईद सफ़वी का, मौलाना अब्दुल शकूर क़ास्मी का और मौलाना अली कोटी मुसलियार जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो सब वहाँ मौजूद रहे। कुछ ने ज़ूम के ज़रिए शिरकत की, कुछ नहीं आ सके। इस इजलास में हुआ क्या, किस मसले पर लोगों ने बातचीत की, किन लोगों ने बुलाया था? हमने सबसे पहले कहा कि कुल 17 दायान इजलास का नाम था और इसमें सब लोग मौजूद थे और इन सब लोगों ने 2 अहम चीज़ों पर फोकस किया। एक ये कि सबको मुत्तहिद रहना है, एक होकर के अपने तमाम मसाइल हल करने, और दूसरा अपने इख्तलाफ को बाकी रखते हुए एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा नहीं करनी है, दिलों में अदावत नहीं पैदा करनी है। इस ग्रुप में एक नुमाया नाम जिनका था वो है डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम। आप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के चेयरमैन हैं और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी। आप भी पूरे इजलास में मौजूद रहे और अपनी तरफ से अच्छा नज़रिया पेश किया। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अहम तंजीम है, उसके सदर नवेद हामिद भी वहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी बात रखी। इस इजलास में 9 निकात पर मुश्तमिल एक फार्मूला तैयार किया गया और उसका नाम दिया गया मिल्लत के फ़लाह व बहबूद के लिए तरीक़ेकार। 9 चीज़ें बहुत अहम हैं, मैं आपको यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोशिश थी इजलास बुलाने वालों की कि हिंदुस्तान के आम लोगों तक, आम मुसलमानों तक ये 9 निकाती फार्मूला पहुँचे और सब लोग इस पर अमल करें। क्या है वो 9, आप सुनिए। नंबर 1, हम सब कलमे तैयबा की असास पर
اتحاد ملت کو فروغ دیں گے اور ملت کے مشترکہ مسائل کے لیے متحدہ جد و جہد کریں گے۔ نمبر 2، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، امہات المومنین اور اہل بیت کا احترام ملحوظ رکھیں گے اور ایسی باتوں سے بچیں گے جو ان کی شان میں تنقیص کا سبب ہو۔ نمبر 3، جو گروہ اپنے آپ کے بارے میں جن عقائد کا اقرار کرتا ہے اور اپنی جو رائے ذکر کرتا ہے اس کو ان کا حقیقی نقطۂ نظر باور کریں گے، ہم ان کی طرف سے اس سے مختلف ایسی رائے کی نسبت کرنے سے گریز کریں گے جس سے ان کو انکار ہو۔ نمبر 4، اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دوسرے نقطۂ نظر کے حاملین جن بزرگوں سے عقیدت و ارادت کا تعلق رکھتے ہیں، علمی و فکری مباحث کے درمیان ان کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے جو دل آزاری کا باعث ہو۔ نمبر 5، مسالک کے اختلاف کی گفتگو کو درسی اور علمی محفلوں تک محدود رکھیں گے، عوام میں حتی الامکان ایسے مسائل کو لانے سے اجتناب کریں گے اور اگر ایسے مسائل عوام میں لانا ضروری سمجھیں تو آداب اختلاف کو ملحوظ رکھیں گے اور داعیانہ اسلوب سے کام لیں گے۔ نمبر 6، ہم اپنی تحریروں میں اختلاف رائے کو اعتدال اور دوسرے فریق کی بے حرمتی سے اجتناب کی رعایت کرتے ہوئے پیش کریں گے۔ نمبر 7، ملت اسلامیہ کے جو مشترکہ مسائل ہیں ہم انہیں متحدہ طور پر مرکزی و ریاستی حکومتوں، سیاسی جماعتوں اور برادران وطن کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 8، ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ مسلکی اختلاف مسلمانوں کے لیے سیاسی اعتبار سے نقصان اور بے وزنی کا سبب نہ بنے اور ہم پوری طرح اجتماعیت کا ثبوت دیں گے۔ نمبر 9، اگر کبھی مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ باہمی توافق اور صلح کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، پولیس کیس اور مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے اور اعدائے اسلام ہمارے اختلاف سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ 9 نکات پر مشتمل فارمولہ ہے جس پر وہاں موجود سبھی شخصیات نے سگنیچر کیا، دستخط کیا اور ایک طریقے سے ایک عہد نامہ تیار ہوا کہ اس طرح، اس انداز پر، اس راستے پر چل کر کے ملت کو انتشار سے بچانا ہے، انہیں متحد رکھنا ہے۔ یہ اجلاس تقریباً 4 نشستوں پر مشتمل تھا۔ پہلا افتتاحی اجلاس تھا، دوسرا اختتام اجلاس تھا، بیچ میں 2 نشست تھی۔ صبح 10 بجے سے اجلاس شروع ہوا اور تقریباً 6:30 بجے تک یہ پروگرام چلتا رہا۔ پروگرام کے اخیر میں یعنی اختتام پر 6 نکات پر مشتمل تجویز بھی پاس کی گئی جس کو قرارداد کہتے ہیں، اور اس قرارداد میں جو چیزیں کی گئی وہ لمبی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کیونکہ اہم ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اجلاس میں ان بزرگوں نے کیا کہا، کیا فیصلہ لیا اور وہ کیا عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں۔ تو کل 6 نکات پر مشتمل یہ قرارداد ہے، آپ اسے سنیے۔ نمبر 1، ملت کا اتحاد و اتفاق تو ہر دور میں ضروری رہا ہے لیکن موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، اس لیے تمام برادران اسلام بالخصوص مختلف مسالک کے رہنماؤں اور ملی تنظیموں کے ذمہ داروں کا فریضہ ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں، اس کے لیے ممکنہ تدابیر کو اختیار کریں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مختلف مسالک و مشارب کی اہم شخصیات کی وفات یا کسی بڑی حصولیابی کے موقع پر کمیٹی کی جانب سے تعزیتی تہنیتی جلسہ منعقد ہو تاکہ آپسی محبت کا ماحول قائم بھی ہو اور باقی بھی رہے۔ نیز ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو دوسرے مسلک و مشرب کے لیے دل آزاری کا سبب بنے۔ ملت اسلامیہ کے مشترکہ مسائل کے لیے مل جل کر جد و جہد کریں اور فرقہ پرست عناصر کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان نفرت اور اختلاف پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو چاہیے کہ دین و ایمان پر ثابت قدم رہیں، چاہے کتنے ہی مادی نقصان سے دوچار ہونا پڑے اور جان و مال یا عزت و آبرو کو خطرہ درپیش ہو۔ جیسے ہمارے بزرگوں نے ہر طرح کے حالات میں صبر و استقامت کا ثبوت دیا ہے، ہم بھی اس پر قائم رہیں اور نئی نسل کو بھی اس کی تلقین کریں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو عقید توحید کی اہمیت، شریعت اسلامی کی نافیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور قرآن و حدیث پر اٹوٹ یقین، نیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکام کے انسانی عقل کے مقابلے حاکم اور بالا تر ہونے کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیں، یہاں تک کہ نہ خوف ان کے قدموں میں لرزش پیدا کرے اور نہ حرص و طمع ان کو اپنے موقف سے ہٹا سکے۔ نمبر 3، اسلام میں ہمسایہ قوموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات اور بہتر برتاؤ کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے ہم تمام برادران وطن سے تعلقات کو بہتر بنانے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی مشترکہ طور پر کوشش کریں اور اس کے لیے برادران وطن کے مختلف طبقہ کے ساتھ ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائیلاگ اور مذاکرات کریں۔
انسانی مسائل کو حل کرنے میں نہ صرف برادران وطن کے ساتھ مل کر کام کریں بلکہ اس میں پیش رہنے کی کوشش کریں، ناانصافی کسی بھی طبقہ کے ساتھ ہو اس کو روکنے کی جدوجہد میں شامل ہوں اور مظلوموں کا سہارا بنیں، آفات سماویہ کے موقع پر خدمت خلق کے کام کو خصوصی اہمیت دیں اور ایک داعی امت کا کردار نبھائیں۔ نمبر 4، ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنی شخصیت کو ملک و قوم کے لیے نافع بنائے اور کوشش کرے کہ معاشرہ میں اس کی نافعیت محسوس کی جائے۔ اس کے لیے مسلمان طلبہ و طالبات کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ تعلیم کے ایسے شعبہ پر خصوصی توجہ دیں جن کے ذریعے سوسائٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے، ملک میں امن و امان کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ان کو سائنس، ٹیکنالوجی، تاریخ اور قانون کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ 6 نمبر پر یہ قرارداد تھی کہ اجلاس مسلمانان ہند کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ قانون شکن اور سماج دشمن عناصر کے دہشت گردانہ حملوں کا مقابلہ پوری ہمت کے ساتھ اور ملکی قوانین کے تحت اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کے دفاع کے لیے دیے گئے حق کو استعمال کرتے ہوئے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ نمبر 6، یہ قرارداد ہے کہ درج ذیل افراد پر مشتمل مرکزی کمیٹی برائے وحدت ملت تشکیل دی جاتی ہے جو اس کانفرنس کی قرارداد کو روح بعمل لانے کے لیے حسب ضرورت قدم اٹھائے۔ یعنی اس اجلاس نے کوشش کی، اس تمام شخصیات نے کہ جو کچھ یہاں فیصلہ ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نام رکھا گیا مرکزی کمیٹی برائے وحدت ملت، اور 22 شخصیات کا نام شامل ہے کمیٹی میں جنہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ہر سال وحدت ملت کے نام سے کانفرنس منعقد کی جائے گی، تمام مذہبی اور مسلک کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور عملی شکل کو فروغ دیا جائے گا تاکہ اتحاد برقرار رہے، اختلاف نہ پیدا ہو۔ جو 22 شخصیات ہو، بڑے بڑے نام ہیں، آپ سنیے۔ نمبر 1، مولانا رابع حسنی ندوی۔ نمبر 2، مولانا سعید ارشد مدنی۔ نمبر 3، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی۔ نمبر 4، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی۔ نمبر 5، مولانا سید محمود مدنی۔ نمبر 6، جناب سید سعادت اللہ حسینی۔ نمبر 7، مولانا عبداللہ مغیثی۔ نمبر 8، ڈاکٹر محمد منظور عالم۔ نمبر 9، مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی ندوی۔ نمبر 10، مولانا سید نثار آغا۔ نمبر 11، ڈاکٹر عزیز بھائی صاحب قطب الدین۔ نمبر 12، مولانا عبدالحمید نعمانی۔ نمبر 13، مولانا عبید اللہ خان اعظمی۔ نمبر 14، مولانا سید اطہر علی۔ نمبر 15، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ نمبر 16، ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ۔ نمبر 17، جناب عبدالرشید چودھری۔ نمبر 18، ڈاکٹر ظہیر قاضی۔ نمبر 19، مولانا خالد رشید فرنگی محلی۔ نمبر 20، مولانا شاہ جمل فاروق ندوی۔ نمبر 21، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، اور نمبر 22، مولانا انیس الرحمن قاسمی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اس کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ 2 جوائنٹ کنوینر ہیں، ایک مولانا شاہ جمل فاروق ندوی اور دوسرے مولانا انیس الرحمن قاسمی۔ تو یہ پورے اجلاس کا اتحاد ملت کانفرنس کا خلاصہ ہے، اور 2 چیزیں اس کی اہم تھی، ایک 9 نکات پر مشتمل فارمولہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور دوسرا یہ قرارداد جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس اجلاس میں بہت کچھ ہوا۔ اجلاس کی طرف سے شام کو ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی جس میں ساری تفصیلات بتائی گئی کہ کس نے کیا کہا، کن کن لوگوں نے شرکت کی، کیسے آغاز ہوا۔ کوشش یہ کی گئی تھی کہ یہ پروگرام میڈیا سے دور رہے، اور وہی ہوا۔ میڈیا کو باضابطہ نہیں بلایا گیا تھا، نہ میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے۔ شام کو اجلاس کی انتظامیہ کی طرف سے پریس ریلیز جاری کر کے میڈیا کو اطلاع دی گئی، جانکاری دی گئی، اور بہت پرسکون ماحول میں بات چیت ہوئی۔ پریس ریلیز جاری کر کے کیا کچھ کہا گیا ہے آپ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اجتماعی قیادت کے فروغ، اتحاد و اتفاق کے قیام اور تمام مسلمانوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کے لیے 8 اگست کو دہلی کے ہوٹل ریور ویو میں اتحاد ملت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں سبھی مسلک سے تعلق رکھنے والی ملک کی سرکردہ اور اہم شخصیات نے شرکت کی اور ایک لائحہ عمل طے کیا۔ 8 اگست 2021 بروز اتوار کو دہلی میں منعقد ہونے والی اتحاد ملت کانفرنس کو ملک کی 17 سرکردہ اور عظیم شخصیات نے منعقد کیا تھا، اور گزشتہ 3 سالوں سے اس کی کوششیں ہو رہی تھی۔ سال 2018 سے اتحاد ملت کانفرنس کے انعقاد اور اس تحریک کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں چل رہی تھی۔ داعیان اجلاس میں مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا حکیم عبداللہ مغیثی، صدر آل انڈیا ملی کونسل، مولانا سید کلب جواد، مولانا کاکا سعید احمد عمری، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ،
مولانا علی کوٹی مسلیار جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کیرلا، مولانا مفتی احمد خان پوری شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات، مولانا سید محمد اشرف کچوچوی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، مولانا سید محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا شیخ ابو سعید صفوی عثمانی سجادہ نشی خانقاہ عارفیہ سید سرواں شریف، مولانا شاہ آیت اللہ قادری مجیبی سجادہ نشی خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ، جناب سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی امیر جمعیت اہل حدیث ہند، جناب نوید حامد صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل کے نام شامل ہیں۔ داعیان اجلاس میں مولانا محمد ولی رحمانی اور مولانا کلب صادق رحمہم اللہ کے نام بھی شامل تھے، جن کا اسی سال کچھ مہینہ پہلے انتقال ہو گیا۔ مولانا رابع حسنی ندوی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا، ملی مسائل کے حل کے لیے ایک ساتھ جمع ہونا اور سبھی کا ساتھ بیٹھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اتحاد کی راہ میں سبھی رکاوٹوں کو ختم کیا جائے، قرآن و حدیث کے ماہرین کو جمع کیا جائے اور ملت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اجتماع بہت اہم ہے جس میں ملت کے اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ مولانا رابع حسنی ندوی نے زوم کے ذریعے کانفرنس سے خطاب کیا۔ مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا، تمام طبقات مسلک اور مختلف گروہوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ پہلے بھی ہم یہ کام کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی یہ کرنا ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کے مثبت استعمال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنا بھی وقت کا تقاضا ہے۔ معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے کہا، اس وقت ہندوستان سمیت دنیا بھر میں حق و باطل کے درمیان کشمکش جاری ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خواص پر خوف قائم ہے۔ ضرورت ہے کہ آج کی کانفرنس سے 3 اہم پیغام جاری کیا جائے۔ مسلم قائدین کی جانب سے اتحاد و اتفاق کا ایک مشترکہ پیغام جاری کیا جائے جو ہر گلی کوچہ تک پہنچے اور عوام اس پر عمل کرنے لگے۔ دوسرا، اسلام میں استقامت کو بتایا جائے اور ارتداد کی آندھی کو روکا جائے۔ مسلم بچیوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے مستقل لائحہ عمل تیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل اور ذات سے الگ الگ تعلق قائم کیا جائے۔ سبھی کو ایک ہندو قوم ماننے کے بجائے سبھی سے الگ الگ ہم رابطہ قائم کریں۔ ایک سازش کے تحت سبھی کو ایک قوم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سکھ اور بدھسٹ کو بھی ہندوازم قوم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نعمانی نے یہ تجویز بھی دی کہ مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ ہم ایک رسمی ملاقات کریں، آپسی احوال شیئر کریں، ساتھ میں کھانا پینا کریں۔ معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صدر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور نے کہا، اتحاد ملت کی یہ کوشش قابل ستائش ہے۔ دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک سبھی مسلمان متحد ہیں کیونکہ توحید، رسالت اور قرآن ایک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیا جائے اور جو نوجوان سوشل میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ خواتین کی حصہ داری بھی ایسی مہم میں ہونی چاہیے۔ اس سے قبل کانفرنس کے کنوینر ڈاکٹر محمد منظور عالم سیکریٹری جنرل آل انڈیا ملی کونسل نے اپنی مختصر سی گفتگو میں کہا، اس اجلاس کے لیے طویل عرصہ سے محنت اور کوششیں جاری تھی۔ ایک مرتبہ تاریخ بھی طے ہو گئی تھی لیکن یہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ میرے بیٹے محمد عالم، مولانا شاہ اجمل فاروق ندوی، مولانا عبدالحمید نعمانی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور سبھی سرکردہ شخصیات سے ملاقات کی۔ سب لوگوں نے خیر مقدم کیا اور اسے ضروری بتایا۔ کچھ لوگ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ اس تحریک اور کانفرنس کا بنیادی مقصد 4 چیز ہے۔ نمبر 1، حوصلہ افزائی۔ جو لوگ جس شعبہ میں بھی کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور ستائش ضروری ہے، یعنی جسے اپریسیشن کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، کوارڈینیشن۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں ملک و ملت کے لیے قیمتی اثاثہ ہے، ان سے رابطہ قائم کریں۔ نمبر 3، کوآپریشن۔ جو لوگ میدان عمل میں سرگرم ہیں ہم ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں۔ نمبر 4، کولیبریشن۔ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ مل کر کام کریں، باہمی تعاون اور اشتراک کو فروغ دیں۔ ساتھ بیٹھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، نکات سامنے آتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کہا، اشتراکی عمل سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد منظور عالم کی یہ کوشش وقت کی ضرورت ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند نے کہا، ابھی تک اتحاد کی جو کوششیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر کا ایجنڈا دفاعی رہا ہے۔ ہمیں اب دفاعی پوزیشن کے بجائے اقتدامی پوزیشن اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
ضرورت مندوں، مظلوموں اور محتاجوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایسی کسی بھی مہم میں ملت کے رہنماؤں کے ساتھ ہے۔ بہرا کمیونٹی کے رہنما سیدنا طاہر فخر الدین کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عزیز نے زوم کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی اور اتحاد ملت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے آپسی اختلافات کو ہوا دے کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے رہیں، ساتھ مل کر کام کریں اور ملت کے اجتماعی ایجنڈا کو آگے بڑھائیں۔ جناب نوید حامد، صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے کہا، اس وقت نوجوانوں میں جو سوچ پنپ رہی ہے وہ ایک انقلاب کی دستک ہے۔ خواتین اور نوجوانوں نے شاہین باغ جیسی تحریک شروع کی تھی، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر جماعت اہل حدیث ہند نے زوم کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی اور کہا، اتحاد کی یہ کوشش قابل ستائش ہے اور ہر ممکن طور پر اسے بجا لانے میں ہی کامیابی ہے۔ اختتامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر شمیم الدین منمی نے کہا، اتحاد وقت کی ضرورت نہیں بلکہ دین کا حصہ ہے۔ اختلاف کے ساتھ اتحاد ضروری ہے۔ باہمی اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب ایک رہیں، نفرت، عداوت اور دشمنی دلوں میں پیدا نہ کریں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان مجددی، مولانا علی کوٹی، مولانا خالد رشید فرنگی محلی، پروفیسر سعود عالم قاسمی، مولانا انیس الرحمان قاسمی، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی، مولانا عبدالشکور قاسمی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، مولانا کاکا سعید احمد عمری، مولانا عبید اللہ خان اعظمی، ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ سمیت متعدد شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس کے آغاز میں مولانا حکیم عبداللہ مغیثی کی جگہ ان کے بیٹے مولانا عبدالمالک مغیثی نے خطبہ افتتاحیہ پیش کیا، جس میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو بتایا گیا، اور کانفرنس کے کنوینر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جس میں اتحاد ملت کانفرنس کا مقصد اور مشن انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اس اجلاس کا بنیادی خاکہ، مشن اور مقصد کیا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے 8 نکات پر مشتمل ایک عہد نامہ بھی پڑھ کر سنایا، جسے ملت کے فلاح و بہبود کے لیے طریقہ کار کا عنوان دیا گیا۔ کانفرنس کے اختتام پر 5 نکاتی قرارداد بھی پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اتحاد و اتفاق کے فروغ کے لیے ہر ممکنہ طریقہ کو اپنائیں اور ایسی گفتگو سے احتراز کریں جس سے کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھنے والوں کی دل آزاری ہو۔ مسلمان ایمان پر قائم رہیں اور استقامت کا ثبوت پیش کریں۔ برادران وطن سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں۔ مسلم طلبہ و طالبات کی توجہ تعلیم کے ایسے شعبہ کی جانب مبذول کرائی جائے جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، مظلوموں کی مدد ہو اور دیش کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اجلاس مسلمانان ہند کو یہ یاد دلاتا ہے کہ قانون شکن اور سماج دشمن عناصر کے دہشت گردانہ حملوں کا مقابلہ پوری ہمت کے ساتھ اور ملکی قوانین کے تحت اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کے دفاع کے لیے دیے گئے حق کو استعمال کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں کیا جائے۔ اتحاد ملت کانفرنس کی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے اور اسے مفید بنانے کے لیے مختلف مسلک، طبقہ اور گروپ سے تعلق رکھنے والی 22 شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، جس کی ذمہ داری میں بنیادی طور پر یہ شامل ہے کہ ہر سال وحدت ملت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے اور مختلف مسلک و مشرب کے نمائندہ اداروں کو اس کی میزبانی کے لیے تیار کیا جائے تاکہ اتحاد کی عملی شکل مسلمانوں کے سامنے آئے۔ مرکزی کمیٹی برائے وحدت ملت کا کنوینر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو منتخب کیا گیا ہے۔ جوائنٹ کنوینر کی ذمہ داری مولانا انیس الرحمان قاسمی اور مولانا شاہ اجمل فاروق ندوی کو سونپی گئی ہے۔ مولانا مصطفیٰ رفاعی جیلانی نے اخیر میں سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا عبداللہ طارق کی تلاوت سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے سبھی سیشن کی نظامت کی۔ تو یہ ہے اتحاد ملت کانفرنس کی پوری تفصیلات جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس طرح کی کوششیں کوئی پہلی مرتبہ بھارت میں نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی 10 مرتبہ لوگ آپس میں بیٹھے اور سب لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پہ جو اتحاد ملت کانفرنس بلائی گئی، اس میں زور اس بات پر تھا کہ آپس میں مسلک کی اختلاف نہ ہو، مذہب کے نام پر، مسلک اور عقیدے کے نام پر ہم آپس میں نہ لڑیں، متحد رہیں اور سب اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اسی طرح کا ایک اہم اجلاس پچھلے مہینہ یعنی مارچ میں ہی
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी हुआ था और वहाँ भी मुल्क की अहम तरीन सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी और उन लोगों का जो एजेंडा था इससे कुछ मुख्तलिफ था। उनके यहाँ मसलकी लड़ाई ख़त्म करने का बजाय इस बात पर जोर था कि सियासी तौर पर, समाजी तौर पर कैसे मुसलमान तरक्की करें और जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कैसे मुत्तहिद होकर हम उसका मुकाबला करें, वहाँ इस बात पर जोर था। इस इजलास में इस बात पर जोर था कि मसले के इख्तलाफात का खात्मा हो। हालांकि इसमें एक करारदाद ये भी शामिल है कि मुसलमान अपना डिफेंस करें, अपना दिफा करें और जो कानून में राइट दिए गए हैं, अगर मॉब लिंचिंग होती है, कुछ होता है, तो इस इजलास ने परमिशन दी है, करारदाद पास किया है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ अपना दिफा कीजिए। आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू पर। जब तक अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड ज़रूर कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।